This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर। मेरा जो कल का प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको वो फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अहमद नूरानी की तरफ से, उस पर मबनी था। और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पे वो तमाम दस्तावेज़ात शेयर की थी, जिसमें कि जो उनके मुताबिक ओरिजिनल हैं। अब वो दस्तावेज़ात असली हैं या जाली हैं हमें नहीं पता जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से बाजवा साहब का एक मीडिया ट्रायल हो रहा है और उन पर बहुत से लोग इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं और बहुत से लोग राइटली डिमांड कर रहे हैं। और जिनकी जो मेरी कल की वीडियो है उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से लोगों के कॉमेंट्स आए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अपनी राय का इजहार करें। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है और मैं आपको थोड़ी देर में वो कमेंट्स भी पढ़कर सुनाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी इस हवाले से कि अगरचे कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा अपना एक ताल्लुक बैकग्राउंड जो है वो फ़ौज से रहा है और मुझे इस बात का पता है कि एक शख्स से फ़ौज नहीं होती। यानी कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो हमारी पूरी पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है, वो एक वाहिद इंडिविजुअल हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पाकिस्तानी फ़ौज खुदा न खास्ता करप्ट है। एक फ़ौज में सिपाही, उसमें फिर जो एनसीओज होते हैं, फिर जेसीओज होते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, ये सब मिलकर एक फ़ौज बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जो बग़ैर किसी मौत का उनको ख़तरा नहीं होता कि हम मर जाएंगे, बल्कि उनको ये होता है कि अपनी जान दे के हम अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करेंगे और शहादत का दर्जा हमें मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे कितने ऑफिसर्स हैं, कितने फ़ौजी जवान हैं जिन्हें निशान हैदर जैसा अवार्ड मिला है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। और ये एजाज़ एक फ़ौजी जब शहीद होकर घर जाता है तो मैं आपको ये बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उसके घर वाले, उसके फैमिली वाले का इतना मातम नहीं मनाते, बल्कि उनको इस बात की खुशी होती है कि हमारे इस बेटे ने या भाई ने या मेरे इस खामिंद ने या मेरे वालिद ने अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी है। और ये कोई आसान काम नहीं है। ये वो फ़ौज है कि 1965 की जो जंग थी उसमें वो टैंकों के नीचे लेट गए थे और अपनी जान का नजराना पेश किया था, लेकिन अपनी कौम को बचाया था। तो ऐसी फ़ौज के बारे में तो हम किसी भी तरह से ये सोच नहीं सकते। लेकिन जब बात होती है करप्शन की तो एक वाहिद इंडिविजुअल की बात होती है। एक और चीज़ जो मेरी समझ से बाहर है कि जब हम अदालतों की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं और खुदा न खास्ता किसी जज पर इल्ज़ाम आता है या किसी ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम आता है जिनका ताल्लुक जुडिशरी तो होता है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये तो हमारी आला अदलिया पर हमला है। फ़ौज के किसी शख्स के बारे में बात होती है तो हम कहते हैं कि तुम्हारी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। जैसे भी कहा गया कि ये सीपैक के खिलाफ साजिश है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो दस्तावेज़ात हैं ये जाली भी हो सकती हैं। यू नेवर नो कि जब इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और हमें ये खबर मिलेगी, और अल्लाह करे कि बहुत जल्द हमें ये खबर मिले कि ये जो कागजात थे वो जाली थे और हम ये सुनना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक इल्ज़ाम है, हम सिर्फ इल्ज़ाम पर बात कर रहे हैं। और जब बात आती है हमारे नैब की, आपने सुना होगा, बल्कि बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि खातून गई थी नैब के जो चेयरमैन है उनके पास, और वो कुछ ऐसी गुफ्तगू थी जिसका मैं इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं कर सकती और ना मुझे करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उन खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि नैब के चेयरमैन की जो गुफ्तगू थी और जो उनकी इंटेंशन थी वो सही नहीं थे। आप मुझे बताइए कि क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या चेयरमैन नैब ने आपके सामने आके, मीडिया के सामने आके, पाकिस्तान की आवाम के सामने आके अपनी सफाई पेश की? नहीं, हमने तो मैंने तो नहीं सुना। अगर आप लोगों ने सुना होगा और मेरे तक वो बात नहीं पहुंची तो उसके लिए मैं पहले से माजरत, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात या उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन सामने आई है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे मुल्क का एक आम शख्स, एक आम आदमी, गरीब शख्स सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटता है और बाज़ औक़ात उसको उस जुर्म की भी सजा मिलती है जो उसने नहीं किया होता? क्यों हमारे लोग जो गरीब आवाम है, जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, जिनकी सिफारिश लड़ाने वाला कोई नहीं होता, उनके घरों के दरवाजे तोड़ कर भी पुलिस अंदर दाखिल हो जाती है? लेकिन हमारे मुल्क के जो बड़े शुरफा हैं उनके घरों की बैठकों में जाके या उनके सेलर्स में जाके मीटिंग्स होती हैं और वो लोग उन मीटिंग्स करते हैं और उनके लिए आगे के रास्ते खोलते हैं जिनको उनको सजाएं सुनानी चाहिए। ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है।
افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی شخص, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں یا کوئی اور دوسرا جرنلسٹ ہے, وہ اس بات کے لیے کھڑا ہوگا یا بات کرے گا کہ آپ انصاف دلائیں, اگر کسی پر الزام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے, اور پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ صفائی سنیں, تو اس شخص کو برا کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آج کل بہت سے لوگوں کو برا کہا جا رہا ہے کہ جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے اپنے پروگرام میں بارہا یہ کلیریفیکیشن دی, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, میں آج بھی یہ بات کر رہی ہوں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ ایک ڈیمانڈ ہے, صرف میری نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو جس پہ کرپشن کا الزام لگا ہے, جس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے اور وہ اعلیٰ عہدے پر فائز رہا ہے, اس کا پبلک پروفائل بہت ہائی ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے, اور اس کو صفائی خود ہی پیش کر دینی چاہیے, اور اگر وہ خود پیش نہ کرے تو کم از کم ہمارے ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ ان سے وہ صفائی لے سکتے ہیں اور جو کہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں, اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جنرل صاحب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایک صفائی وہ پیش کریں گے اپنی, یا اس بات کا برملا اظہار کریں گے, یا اب کسی اخبار میں خبر دیں گے یا کوئی انٹرویو دیں گے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ سب غلط ہیں. لیکن انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش, ایک کانسپریسی تھیوری ہے, اور پھر ہم نے ہمارے بہت سے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے منہ سے سنا کہ وہ سی پیک کے خلاف سازش ہے, یا اس میں کوئی اور ایجنسی انوالو ہے, اور یہ ہو بھی سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم اس بات کو کلیریفائی نہیں کیا گیا, اس بات کو وضاحت سے پیش نہیں کیا گیا جو کہ ہمیں چاہیے. ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میرا پرسنل اوپینین کیا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن پبلک پرسیپشن کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ پبلک ہے جو حکومتیں بناتی ہے, یہ وہ پبلک ہے جو حکومتیں گرا بھی سکتی ہے, یہ وہ پبلک ہے جو مینڈیٹ دے کے کسی بھی شخص کو وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجتی ہے, یا اس کو اپنے حلقے سے منتخب کرتے ہیں کسی بھی عہدے کے لیے, تو اس پبلک کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ کم از کم یہ پوچھ سکے کہ اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا کرپشن ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے. ابھی ہم اکثر بات کریں کہ جو نواز شریف ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ ہفتوں کے لیے یو کے تشریف لائے تھے, لیکن وہ آج تک واپس نہیں گئے, اگرچہ کہ آج کی میں نے خبر پڑھی ہے کہ کورٹ نے ان کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا. اب یہ نہیں پتا وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, اور جب بھی ان سے جواب مانگا جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی لیڈر, میں نام نہیں لینا چاہوں گی کسی کا, وہ بیمار پڑ جاتے ہیں, ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے, اور پھر ہماری جو کرپشن کی کہانی ہے وہی رہ جاتی ہے اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. بہرحال یہ میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ جتنی بھی گھنٹے بات کر لیں, آپ جتنے بھی گھنٹے اس کو بات کو سن لیں, فیصلہ ہمارے ملک کے ان اداروں نے کرنا ہے جن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کو پھر جو تفصیلات اس سے آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن برائے کرم یہ میری ایک گزارش ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یا جن کو اللہ نے ایک منصب عطا کیا ہے, ان سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ پر الزام لگتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیا کریں, تاکہ ہمیں پھر یہ کام نہ کرنا پڑے. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ملک کا میڈیا ہے, چینلز کی اگر بات کریں تو وہ بالکل خاموش ہے. خیر, میں چاہوں گی کہ آپ آج کے اس پروگرام میں کچھ کامنٹس ہیں جو میرے اس پروگرام میں کل ویڈیو پہ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا, اور آپ کا بہت شکریہ جن لوگوں نے اپریشیٹ کی میری اس ایفرٹ کو. اور میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ دس از ناٹ اگینسٹ آرمی آف پاکستان آرمی. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے, ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک میں جس پر ہمیں فخر ہے اور جس سے ہمیں امیدیں بھی ہیں, لیکن ایک شخص پوری فوج نہیں ہوتا, وہ فوج کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے یا فوج کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو کچھ کامنٹس جو ہیں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی. طارق خواجہ ہیں جی, انہوں نے کامنٹ کیا کہ واچ یور پروگرام ریئلی گڈ اینڈ ویل فوکسڈ آن ود فیئر انالیسس, تھینک یو ویری مچ. ایک اور ہمارے ساتھی ہیں باسط بشیر کے نام سے, کچھ بھی نہیں ہوگا باجی, پاکستان میں سب چلتا ہے. یہ ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ملک میں ایسے ہی چلتا رہے گا, اور یہ بات سن کے اور دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ڈی ایم کی اسکرینس کے بعد اب دیکھا ہے اور بہت خوش ہوئے, ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر میسج کیا. ایک صاحب نے لکھا ہے جی جو ٹویٹر پہ ٹرینڈز ہیں ان کے پیچھے انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را ہے. پھر ایک اور ہمارے ساتھیوں نے لکھا ہے جی کہ ابھی جنرلز 22 کروڑ لوگوں کو غدار پروف کریں گے جب خود کی چوری پکڑی جائے گی. خیر, یہ آپ لوگوں کا اوپینین ہے, میرا نہیں ہے. ایک اور ہمارے ساتھیوں نے لکھا ہے, عاصم عباس ان کا نام, انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرے ملکوں کی فوج بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, یعنی دفاع. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ملکوں کی فوج ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک میں کامنٹ ہے جس کو خاص طور پہ یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی,
اور وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا اور انہوں نے لکھا کہ آئی تھنک اٹ وڈ ہیو بین بیٹر ٹو اوائڈ ڈوئنگ اے پروگرام آن اے نیوز وچ اپیئرڈ آن اے فیک اینڈ اے نیولی ڈیولپڈ ویب سائٹ. If there was such information, it should have been sent to NAB or a court in Pakistan. We must not malign anyone on social media, instead should have courage to present the facts in court. If you cannot, might as we not say anything. My humble opinion. So I do respect your opinion. اور آپ نے جو بات کی بالکل صحیح کی. ہمارا مقصد یا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کسی بھی ادارے کو ملائن کریں اور نہ ہی یہ انٹینشن ہے. لیکن ایک سمپل سی بات ہے کہ چاہے مجھ پر الزام لگتا ہے تو میرے اندر یہ کرج ہونی چاہیے کہ میں اس کو فیس کروں, اور اگر مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام غلط لگے ہیں تو میں اپنی جو سچائی ہے اس کو ثابت کروں. پھر میرے اوپر یہ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے تاکہ پوری دنیا جو بات کر رہی ہے مجھے یہ موقع اگر ملتا ہے کہ صفائی دینے کا تو مجھے اپنی صفائی دینی چاہیے. اور اگر یہ الزام غلط بھی ہے لیکن الزام ہے تو ابھی انتظار ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ریزائن کر دیں یا کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں, تب تک ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. خیر بہت سے کامنٹس ہیں, میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑے بہت کامنٹس جو ہیں. ہاں ایک اور کامنٹ ہے محمد منیر, انہوں نے لکھا کہ سی پیک از ڈیلیڈ بائی دیز ایلیمنٹس سنس 2 years. کہ اسی طرح کی بلیم گیم چل رہی ہے اور ہمارا جو سی پیک ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارا جو سی پیک ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اور اس کو ناکام کرنے کے لیے سب نے سر توڑ کوشش کی, لیکن انشاءاللہ یہ ڈیلے نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے. دے آر ویری ویل ٹرینڈ ہیں ان سب چیزوں کے لیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ پر الزام لگا ہے اور وہ اسٹیپ اسائڈ کر جاتے ہیں یا جلدی سامنے آ کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کرتے ہیں, جتنا جلدی وہ اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کریں گے اتنا جلدی یہ معاملہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا اور ہمارا یہ سی پیک ڈیلے نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ کسی اور کو فار دا ٹائمنگ اپوائنٹ کر دیا جائے, اور جب تک ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اور ان کی جو نیک نیت ہے وہ ثابت نہیں ہوتی تب تک جو دوسرے صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں اور ہمارا سی پیک تب بھی ڈیلے نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے, ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان نے جو بیڑا اٹھایا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ملک میں, اور جیسے انہوں نے قوم سے خطاب میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ FBR میں اتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں لائیں کہ ہمیں جو لوگوں سے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں لوگوں سے باہر جا کے اور قرضہ مانگنا پڑتا ہے, اگر لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو ہمیں وہ قرضہ مانگنا نہیں پڑے گا. اور جنرل صاحب نے جب اپنا ایک جو اثاثے شو کیے تھے یہ سی پیک کے چیئرمین کی جاب ٹیک اپ کرنے سے پہلے, اس میں انہوں نے صرف جو شو کیا تھا کہ ان کی جو بیگم ہے ان کے پاس شاید 30 یا 32 لاکھ کا بینک بیلنس ہے ان کے پاس, اور صرف یہی ایک ان کے پاس سرمایہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو شو کیے تھے ڈاکیومنٹس یا بینک سٹیٹمنٹس, اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں. اور عمران خان صاحب کی بات جو ہے ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی, میں اس کو بالکل انڈورس کرتی ہوں, ایسے ہی ہونا چاہیے. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمارے ملک میں لوگ زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں, اللہ کے نام پر زیادہ پیسہ نکالتے ہیں, لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور ملک سے باہر اور ملک کے اندر ان کی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی جائیدادیں ہیں لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, تو ان کے خلاف بھی بہت زبردست قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو بھی اس حساب سے پنشمنٹ ملنی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس 1119 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ موجود ہے اور آپ FBR میں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ ہم تو فیصلہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو اختیارات جن اداروں کے پاس ہیں وہ کریں گے. ایک بات جاتے جاتے میں پھر سے شیئر کرنا چاہوں گی آپ اور کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ ڈاکیومنٹس جو احمد نورانی نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں وہ فیک ہیں تو پھر ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں, ہمارے ملک کے اندر جو ایجنسیز موجود ہیں, جو ادارے موجود ہیں جن کا کام ہے یہ میک شور کرنا کہ کوئی کسی کے خلاف یا کسی حوالے سے کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو, اس قسم کی ویب سائٹس موجود نہ ہوں جو ملائن کر رہی ہیں ہمارے ملک کے ادارے کو, تو وہ اب تک کہاں ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کچھ ویڈیوز ڈالیں, بلکہ میں نے نہیں, کسی اور فیس بک یوزر نے کشمیر کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ڈالیں اور وہ اکاؤنٹ ود ان آورز اس اکاؤنٹ کو اڑا دیا گیا. اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے
کہ ہمارے ملک میں وہ ویب سائٹ بند کر دی جاتی ہے کہ لوگ نہ ویب سائٹ دیکھیں گے نہ ان کو غصہ آئے گا، بلکہ ہم یوٹیوب بند کر دیتے ہیں، ہم فیس بک بند کر دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں جو سائبر قوانین ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں، اور ریگولیٹ جو کرتا ہے سائبر کو یا سوشل میڈیا کو، وہ قانون بھی اتنے سخت نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکیں جو باقی ملک کرتے ہیں. میں کسی کا نام ملنا چاہتی، سو اس کی یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید نوٹیفیکیشن مل سکیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.